नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी ज़हीर मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा, बैठ जाएं अपनी जगहों पर, फौरन बैठ जाएं आप। और जो लोग मैदान के बाहर भी खड़े रहकर बआसानी सुन सकते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि उनके लिए कुर्सियां बिछाई गई हैं और कुर्सियां उनका इंतज़ार भी कर रही हैं। तो मैदान के बाहर बैठने से बेहतर है कि आप अंदर आ जाएं जहां आपकी खातिर इंतज़ाम किया गया। और मेरे बहुत ही बेहतरीन उन्वान पर और बहुत ही बेहतरीन खिताब हमें और आपको समाअत करना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए मेरी गुजारिश है कि वक्त को ज़ाय के बगैर फ़ौरन हज़रत का बयान इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। और आप तमाम देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो तकरीर आप सुनेंगे ना, ये तकरीर जज्बाती नारों वाली नहीं होगी। यानी आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से खेलना मकसद नहीं है, और ना ही कानों का चस्का, ना ही तफरी, ना ही इंटरटेनमेंट, और ना ही रिवायती अंदाज, और ना ही एक रस्म है जिसको जिंदा करना, नहीं। बल्कि आज आप अगर दिल जमई के साथ बैठेंगे, जिस्म के साथ ज़हन को हाजिर रखेंगे, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्लियर होंगे, आपके जहन में मौजूद बहुत से सवालात के जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आखिर तक इत्मीनान से बैठकर तवज्जो के साथ सुनेंगे, तो मैं मिंबर पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला के खिताब को सुनने के बाद आपको हक और बातिल का पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी, हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें, और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है।
سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ دوستان محترم، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ سنی اجتماع اصلاح عقائد و اعمال کی پیشکش کر رہا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل الحاج صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے نہایت ہی مفید خطاب فرمایا، اور کل اسی گراؤنڈ میں قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی کا روح پرور ایمان افروز خطاب بھی ہوگا۔ میری سعادت مندی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے آج احقاق حق و ابطال باطل کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے اسلاف کی پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہیں۔ اب بالکل متوجہ ہو جائیں اور گفتگو کی ایک ایک کڑی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، دنیا میں اسلام کا نام لینے والے بہت ہیں، لیکن ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات پر اسلام کمپلیٹ ہوا، وہ نبی خود فرماتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والا ہر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ ان نام لیواؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک گروہ ہوگا جو جنتی ہوگا، اور وہ گروہ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہوگا۔ اور دیگر کئی احادیث کے اندر فرقہ ناجیہ کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل السنت والجماعہ کا لفظ ذکر فرمایا کہ وہ نجات پانے والی جو جماعت ہیں، جسے اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا ملے گی، وہ جماعت کلمہ پڑھنے والوں میں صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ دوستان محترم، ہم کوئی سال دو سال 100-200 کی پروڈکٹ نہیں ہیں کہ بارش برسی اور زمین سے پودے اگ نکلے ہوں، کہ جس کا کوئی بیج نہ ہو، جس کا کوئی پس منظر نہ ہو، جس کا پیچھے کوئی شجرہ نہ ہو، جس کے کوئی آبائی اور جس کا کوئی روحانی علمی سلسلہ نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت وہ عظیم نجات یافتہ جماعت ہیں جن کے ہر صدی میں مجدد رہے ہیں، ہر صدی میں جن کے اولیاء اللہ رہے ہیں، ہر صدی میں جن کے محدثین متکلمین رہے ہیں، اور ہر صدی میں جن کی ترجمانی کرنے والے امام گزرے ہیں۔ ان اسلاف کے ذریعہ، ان صوفیاء کے ذریعہ، ان اولیاء اللہ کے ذریعہ
یہ سچا ستھرا عقیدہ ہم تک پہنچا ہے۔ سلسلہ چشت اہل بہشت کے شہباز غوث العالم قدوۃ الکبریٰ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، کون انہیں نہیں جانتا؟ یہ سلسلے چشت کے شہباز ہیں۔ یہ چشتی بزرگوں میں سے ایک عظیم بزرگ ہیں، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب لطائف اشرفی کے لطیفہ نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسانوں کو، مخدوم پاک فرماتے ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسانوں کو جو عطا فرمائی گئے وہ ہے کسی انسان کا اہل سنت و جماعت سے ہونا، سنی ہونا روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے مخدوم پاک نے لطیفہ نمبر 33 میں حضرت امام جلال الدین رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے فارسی والے اشعار اس بات کو کہنے کے بعد نقل فرمائیں۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، چے دولت آنکھ کسے کہ از سعادت بود در مذہب سنت جماعت۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، چے دولت آنکھ کسے کہ از سعادت، کہ وہ بندہ کتنا بڑا خوش نصیب اور سعادت مند ہے جسے اللہ نے خوش نصیبی سے سنی بنایا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، مراتب نیست والا زی شعارس، مناسب نیست والا زی دسارس۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، کوئی مرتبہ دنیا کا سنی ہونے سے بلند مرتبہ نہیں ہو سکتا، کوئی منصب دنیا کا سنی ہونے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی سنی ہونا ہے، اور اس زمین پر سب سے بڑا مرتبہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ سنی ہونا ہے۔ آگے مخدوم پاک فرماتے ہیں، بسے بے دولت و ہنجار باشد کہ سرے منہ از رہش سیار باشد۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، پہلے شعر میں تو یہ کہا، چے دولت آنکھ سے کہ از سعادت، کہ وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے جسے رب نے سنی بنایا، اور آخری شعر میں فرماتے ہیں، وہ بندہ کتنا محروم ہے، وہ بندہ کس قدر خیر سے دور ہے، وہ بندہ کس قدر بدبخت ہے۔ کون؟ سرے منہ از رہش سیار باشد، وہ سب سے بڑا محروم ہے جو ایک بال برابر بھی سنیت کی راہ سے ہٹ جائے۔ تو سنیت اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سنیت اس روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ ہے، سنیت اس روئے زمین کا سب سے بڑا منصب اور عہدہ ہے، اور جو اس سنیت کی راہ سے بال برابر ہٹ گیا، صوفیوں کے سرخیل مخدوم پاک فرماتے ہیں، پھر ایسے شخص سے بڑا محروم بھی اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، سنیت کی اذان دینے والے مخدوم پاک، اور آج اس اذان کو سنانے والے سنی دعوت اسلامی۔ ادھر سنیت کی مخدوم پاک تاکید کر رہے ہیں، ادھر سنی اجتماع اسی سنیت کو آپ تک پہنچا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا مرتبہ و منصب سنیت ہے،
اور رب نے اے اہل سنت و جماعت تمہیں جو یہ نعمت عطا کی، اب اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کے سلسلے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات تو مخدوم پاک نے کہی، اب یہی بات حضرت مجدد الفسانی نے بھی کہی۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی۔ مجدد الفسانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اکبر کے دین الہی کے خلاف جو اس نے تمام باطل مذہبوں کا معجون مرکب تیار کیا تھا، اس کے باطل نظریات کے خلاف مجدد الفسانی نے جو اسلام کا علم بلند کیا اور اسلام کو بچایا، وہ مخدوم پاک نے اکبر کے باطل نظریات کے خلاف جو اسلام بچایا وہ اسی کتاب کو لکھ کر کے بچایا ہے۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی۔ جو بات مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں کہی کہ سنیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، سنیت سے بڑا کوئی مرتبہ اور منصب نہیں، اور جو اس راہ سے ہٹا اس سے بڑا محروم بھی کوئی نہیں، یہی بات مجدد الفسانی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے ہر صدی میں مجددوں کی یہی بولی رہی گئے، تو پھر ہم تو انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیسے بہکے گا جن کے پاس بزرگوں کی تعلیمات سراغ ہے، وہ بہک جائے جس نے یہ سراغ چھوڑ دیا، جس نے نشان منزل چھوڑ دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلام ہے مخدوم پاک، تیرے غلام ہے مجدد الفسانی، اور ان کی تعلیمات ہی ہمارے لیے نقش ہدایت ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں مجدد الفسانی؟ یہ ہے مکتوبات کی دوسری جلد، نور الخلائق کا صفحہ نمبر 54 ہے، مکتوب نمبر 67 ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں شکر این دولت عظما بجا باید آورد۔ اے لوگو، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کون سی عظیم نعمت؟ کہ از کمال کرم و فضل مارا داخل فرقہ ناجیہ ساخت، کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات یافتہ گروہ میں شامل فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایشاں اہل سنت و جماعتن، کہ یہ جو نجات پانے والی جماعت ہیں اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ وَأَز فِرَقِ اہل ہوا و بدعت نگردانیت وَبِاعْتِقَادَاتِ فاسدہ ایشاں مبتلا نکرد۔ مخدوم پاک نے جو بات کہی وہی امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی بد مذہب فرقے میں پیدا نہیں کیا، کسی بدعتی جماعت میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کسی باطل گروہ میں پیدا نہیں کیا، بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات یافتہ جماعت اہل سنت میں پیدا کیا۔ شکر این دولت عظما بجا باید آورد، تو اب اس پر حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو تو صحیح، دونوں طرف سنی ہونے پر رب کا شکر ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک مجدد کی بات پیش کی اور ایک صوفیوں کے امام کی بات پیش کی، کیونکہ آج تصوف کا لیبل لگا کر کے کئی مارکیٹ میں ایسے آ چکے ہیں جو تصوف بول کر کے باطل حق کو مکس کرنا چاہتے ہیں، صحیح غلط کو مکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تصوف ان جعلی ان پڑھ اور مستوصفین سے نہیں پڑھا، ہم نے تصوف مخدوم پاک کی کتابوں سے پڑھا ہے، ہم نے تصوف امام ربانی کی کتاب سے پڑھا ہے۔
اب اتنی بات سے 2 حوالوں سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ مخدوم پاک بھی کہتے سنی ہونا سب سے بڑی نعمت، مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں سنی ہونا سب سے بڑی نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک مطلب یہی ہے کہ سنیت پر قائم رہو اور قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اب اس سلسلے کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکتوبات کی پہلی جلد ہیں، مکتوب نمبر 193 ہیں۔ مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ اے سنی، تو اپنے سنی ہونے پر ناز کر، اے سنی تو اپنے سنی ہونے پر رب کا شکر ادا کر، اے سنی رب نے تجھے سنی ماں کی گود سے پیدا کیا، سنی باپ کی گود میں تیری پرورش کی، سنی ماحول میں رب نے تجھے آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی، اس پر رب کا شکر ادا کرو۔ حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں اپنے سے پہلے کے بزرگ کے بارے میں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواجہ عبید اللہ احرار خود فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بما بدہن و حقیقت مارا با عقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نسازن جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ مجھ میں تمام احوال اور مواجید کو جمع کر دے، خواجہ عبید اللہ احرار سلسلے نقش بندیہ کے بڑے امام گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ صاحب کشف بزرگ ہے، ان کے وجد اور کشف کی شان بہت جدا ہے، میری لاکھوں شانیں کوئی بیان کرے لیکن مجھے سنی نہ کہے، جز خرابی ہیچ نمی دانم، فرماتے میری ساری بڑائیاں فضیلتیں بیان کریں مگر مجھے سنی نہ کہیں، تو خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوا ہے، میرا تعارف ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ کا ولی کہا سنی کیوں نہیں کہا، مجھے عارف باللہ کہا سنی کیوں نہیں کہا، مجھے صاحب کشف بزرگ کہا مجھے سنی کیوں نہیں کہا، مجھ میں تمام اوصاف کمال کو تم نے جمع تو کیا مگر مجھے سنی نہ کہا۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں مجدد الفسانی، خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے جز خرابی ہیچ نمی دانم، میں سمجھوں گا کہ میرا تعارف ہی نہیں ہوا، یہ تو نقصان کی نقصان ہوا، اب ان کا تعارف ہوگا کیسے؟ فرماتے ہیں اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا با عقائد اہل سنت و جماعت بنوازن ہیچ باکے ندارم، فرماتے اگر تمام خرابیاں مجھ میں جمع کر دو کہ عبید اللہ احرار میں تو یہ بھی کمی ہے، عبید اللہ احرار میں تو یہ بھی کمی ہے، عبید اللہ احرار میں تو یہ بھی کمی ہے، مگر ساری کمیوں کو گنانے کے بعد آخر میں یہ کہہ دو کہ عبید اللہ احرار تو کٹر قسم کا سنی مسلمان ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میری تعریف اور تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اے سنی مسلمانوں غور کرو، سنیت جس کے پاس چھوٹی سی بھی دولت ہوتی ہے وہ اپنی دولت کو بڑا سنبھال کر رکھتا ہے، اور میں تو یہ دیکھتا ہوں اگر کوئی کمپنی ہو اور اس کا ٹریڈ مارک اگر کوئی دوسرا استعمال کرے وہ فوراً ایف آئی آر درج کرے گا، فوراً لوگوں کو کہے گا یہ میرا ٹریڈ استعمال کر رہا ہے، یہ میرا نشان اور نام استعمال کر رہا ہے۔ تو دنیا کو بتاؤ اہل سنت و جماعت نجات یافتہ جنت میں جانے والی جماعت ہے، اور یہی وہ جماعت ہے
جس جماعت میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، صالح بھی ہیں، تمام اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہ بات آپ بتاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کوئی آج سال 2 سال کی پروڈکٹ نہیں، ہمارا سلسلہ تو اتنا مسلسل ہے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شہر رسول علیہ السلام، باب مدینۃ العلم مولا علی کی بارگاہ تک، اور پھر وہاں سے عثمان غنی، وہاں سے عمر فاروق، وہاں سے صدیق اکبر، اور پھر بارگاہ رسالت تک ہماری رسائی اور ہمارا تسلسل سلسلہ آپ کو کڑی سے کڑی ملا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ خواجہ عبید اللہ احرار کیا فرماتے کہ مجھ میں کوئی خوبیاں بیان کریں، مقرر صاحب بھی ہیں، خطیب صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب سب کچھ کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں کٹر سنی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں متسلب سنی ہوں۔ تو مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا میرے تعارف کا تو حق ادا ہی نہیں ہوا ہے، اور خرابیاں جمع کر دو مگر ساتھ میں یہ کہہ دو کہ یہ سنی بڑا پکا تھا، تو میں سمجھوں گا کہ میرے تعارف اور میری تعریف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سنیت کو لینے کے لیے کیا ہم نے کوئی جد و جہد کی ہے؟ یہ رب ہی نے تو عطا فرمائی ہے، یہ ماں باپ کے واسطے ہی سے تو ہم تک پہنچی ہے۔ اب مجدد الفسانی کا اگلا حوالہ پڑھ رہا ہوں اور اس کو خوب دھیان سے سنو کہ امام ربانی مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں۔ مکتوب نمبر 251 اور مکتوبات کی جلد نمبر 1، امام ربانی فرماتے ہیں پس باید کہ مدار اعتقاد را بر آنچ معتقد اہل سنت است دارن۔ توجہ ہیں آپ لوگوں کی؟ میں بھی چاہتا تو اردو سے اردو پڑھ کے چلا جاتا اور خوبصورت قصے اور واقعات بتا کے خوش کر کے چلا جاتا، مگر ہمارے صادق بھائی رکن شورا نے آپ کو بتایا کہ بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن ان باتوں کو اگر آج آپ نے دل کے کانوں سے سن لیا اور پھر بار بار اس گفتگو کو سنا تو سنی ہونے پر تمہیں اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ کبھی تمہاری نظر کسی باطل فرقے کی طرف اٹھ نہ سکے گی، چونکہ تمہیں احساس ہوگا کہ ہماری پشت پر کتنے بڑے بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے پس باید کہ مدار اعتقاد بر آنچ معتقد اہل سنت است دارن، فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کا دار و مدار سنیوں کے عقیدے پر رکھو۔ یہ اعلی حضرت کے دور کے بزرگ نہیں ہیں، یہ امام احمد رضا سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ یہ سنی کی بات کرنا یہ صرف امام احمد رضا نے سکھایا، ہاں امام احمد رضا نے تو سکھایا ہی ہے، مگر ہر صدی کے مجدد نے بھی یہی سکھایا ہے، اور یہ تو الفسانی کے مجدد ہے، یعنی 100 سال کے مجدد نہیں، اگلے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مدار اعتقاد بر آنچ معتقد اہل سنت است دارن، کہ اپنے عقیدوں کا دار و مدار کسی باطل فرقے کی سوچ پر نہ رکھو، کسی بد عقیدہ بد مذہب جماعت کی فکر پر نہ رکھو، بر معتقدت اہل سنت و جماعت دارن، اپنے عقیدوں کا دار و مدار سنی عقیدوں پر رکھنا۔ اور آج کے جو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، فلاں نے کلپ بھیجی، فلاں نے کلپ بھیجی، فلاں نے فلاں کہی، فلاں نے فلاں نے کہی، اے سنی مسلمانوں غور سے سنو کہ مجدد کی تعلیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَسُخَنَانِ زید و عمر را در گوش نیارن، فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کا دار و مدار سنی عقیدوں پر رکھو اور زید و عمر کی باتوں پر کان نہ دھرو۔
اور زید و عمر کا اگر سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو ایرے غیرے کی باتوں پر کان نہ دھرو، ہر للو پھلو کی بات کی طرف کان نہ دھرو، اپنے عقیدوں کا دار و مدار سنی عقیدوں پر رکھو، اور ہر کسی کی بات نہ سنو، ہر طرف اپنے کان نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں مدار کار را بر افسان ہائے دروغ ساختن خود را ضائع کردن است۔ جھوٹے ملغوبوں پر اپنے عقیدوں کو بنیاد رکھنا یہ خود کو برباد کر دینا ہے، خود کو تباہ کر دینا ہے۔ ارے جن کا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ان کی طرف ہم کیوں جائیں؟ ہم وہ ہیں جن کی دونوں آنکھوں کے اندر بیک وقت صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ میں ان لفظوں کو بھی اپنی تئیں پسند نہیں کرتا کہ جہاں یہ بات بولی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، میں اپنی تئیں یہ سمجھتا ہوں دونوں ہاتھ میں بیک وقت صحابہ کا بھی دامن، اہل بیت کا بھی دامن۔ یہ کیوں بات کریں کہ ایک آنکھ ان کی ہے، ارے دونوں آنکھیں دونوں کی ہیں۔ چونکہ پھر آگے کوئی یہ نہ کہیں کہ داہنا ہاتھ سے کن کا دامن پکڑا ہے، بائیں سے کن کا پکڑا ہے، داہنی آنکھ سے کسے دیکھتے ہو، بائیں سے کسے دیکھتے ہو۔ تو یاد رکھو مجدد الف ثانی اکبر کے دور میں جیل میں رہ کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ خط ہے، خط، مکتوب کا معنی خط، اور مکتوبات یہ مکتوب کی جمع ہے۔ یہ خط جیل میں بیٹھ کر کے بھی مجدد الف ثانی نے لکھے، اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے ماننے والوں کو، اور انہیں لکھ لکھ کر کے کہا اے میرے مریدو تمہارا سلسلہ ہم سے ہے، یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہی مجدد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا زید و عمر کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اے سنیوں میں تمہیں بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جتنے بھی جھوٹے آج کل پڑے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام لے کر کیوں کسی کو ہائی لائٹ کروں، اتنی بات ضرور کہتا ہوں، سننا ہے تو مجدد الف ثانی کہتے ہیں صرف سنی کی بات سننا ہے، جانا ہے تو صرف سنی کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں اتنا جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہر کسی کو سنو گے شیطان وسوسے ڈالے گا، پھر کہیں کے نہ رہ سکو گے۔ میں تو اس بات کو سناتے سناتے بارگاہ رسالت تک جا پہنچا۔ یہاں مجدد الف ثانی نے کیا کہا کہ سخنان زید و عمر را در گوش نیارن، کہ زید و عمر ایرے گیرے کی باتوں پر دھیان نہ دھرو، کان نہ دھرو، توجہ نہ دو۔ مجھے اس پر حدیث پاک یاد آ رہی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین مولا المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات شریف کا نسخہ تھا، جاء بنسخۃ من التورات، تورات کا نسخہ لے کر۔ تورات کیا تھی؟ کوئی جھوٹی تھیوری نہیں تھی، کوئی دنیاوی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی، منزل من اللہ آسمانی کتاب تھی، اگرچہ اس میں مکس اور تحریف ہو چکا تھا۔ جب وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حضرت عمر آئے، آج ہر کسی کی بات سن لیتے ہو پھر شک کا شکار ہو جاتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ سرکار فرماتے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے کہ زبان ان کی ہوتی تھی، کلام فرشتے کرتے تھے۔ سرکار فرماتے میری امت میں اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرا عمر ہے، جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حق کو اللہ نے عمر کے دل زبان دونوں پر جاری کیا ہے۔ سرکار فرماتے عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔
عمر جن کے لیے ہر جمعہ میں خطبے میں امام پڑھتا ہے الموافق رأیہ لوحی الکتاب، عمر وہ ہے جن کی رائے قرآن کی آیتوں کے موافق ہے۔ امام سیوطی نے لکھا قرآن میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ ادھر عمر کی زبان سے مشورے کے لفظ نکلے، وہی قرآن میں وہی کے اترے۔ اتنی عظیم شان عمر ابن خطاب کی، بارگاہ رسالت میں تورات کا نسخہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، دین کا دلائل کا زیادہ علم نہیں رکھتے، وہ دھیان سے اس بات کو سنیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے، تحقیق کرتے ہیں۔ بد مذہب اور باطل فرقے سب سے پہلا وسوسہ یہی ڈالتے ہیں، ارے سنو تو صحیح، ارے جی ہماری بات سنو تو صحیح، آگے ماننا نہ ماننا یہ تمہاری بات ہے، لیکن سنو تو صحیح۔ ارے تو جھوٹا کہ تیری سنے کیوں؟ ہم سنے تو مصطفیٰ کی سنے، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنے، ان کی اہل بیت کی سنے، ہم اپنے اسلاف کی سنے، اپنے بزرگوں کی سنے۔ تو غور کرو، یہ سب سے پہلا وسوسہ ہے۔ اور پھر عوامی طبقہ بڑی تعداد میں ایسا ہمیں نظر آتا ہے، کہتا ہم تحقیق کرتے، ہم سب کو سنتے، پھر دیکھیں گے کہ کون سچا ہے۔ ارے تمہیں اس جماعت میں اطمینان نہیں جس جماعت میں غوث اعظم ہے، تمہیں اس جماعت میں اطمینان نہیں جس میں سلطان الہند غریب نواز ہے، تمہیں اس جماعت میں اطمینان نہیں جس میں داتا گنج بخش علی حجویری ہے، جس میں بابا فرید ہے، نظام الدین اولیاء ہے، صابر پاک ہے، مخدوم پاک ہے، تمام سلسلے کے بزرگ ہے۔ یہ وسوسہ نکالو اپنے ذہنوں سے۔ حضرت فاروق اعظم تورات کا نسخہ لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، سرکار کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے کہا سکلت کا سواکل یا عمر، عمر تجھ پر رونے والیاں روئے، تو تورات تو پڑھ رہا ہے، چہرے مصطفیٰ کو نگی دیکھ رہا، حضور ناراض ہو رہے گے اور تم تورات پڑھ رہے ہو۔ پڑھنے والا فاروق اعظم ہو جس کی رائے قرآن کے موافق ہو، اور جن کے سامنے پڑھا جا رہا ہو وہ آخری معصوم ہو انسانوں میں، نبیوں کے امام ہو۔ سرکار پھر بھی ناراض ہوئے۔ فاروق اعظم نے جلال غضب حضور کے چہرے پر دیکھا، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، یہ غضب ناک ہو تو خدا کا جلال برس پڑے۔ فاروق اعظم نے فوراً کہا حضور میں تورات پڑھ تو رہا ہوں، مگر میں اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے معبود ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اب میرے نبی نے جو جملے کہے ہیں وہ سننا۔ سرکار نے فرمایا اے عمر، میرے قرآن میں کیا نہیں جو تم تورات میں ڈھونڈ رہے ہو، میرے دین میں کیا نہیں جو تم تورات میں تلاش کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، موسیٰ پر اترنے والی تورات کو پڑھ رہے ہو، اے عمر اگر اس وقت موسیٰ بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چل پڑو تو تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب عمر ابن خطاب کو روک دیا گیا تو ماں و شما کس شمار میں ہے، میری آپ کی کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ یہ فتنوں کا ایسا دور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے حالات ہو جائیں گے، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب فتنے آئیں گے، اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟
उमया सुम्मा बुकमा, सरकार फरमाते वो अंधे गूंगे बहरे फितने होंगे। यानी फितना तो गूंगा अंधा बहरा नहीं होगा, मगर उन फितनों में पड़ने वाले अंधे गूंगे और बहरे बनकर उन फितनों में गिर पड़ेंगे। मगर गिरेंगे कैसे? वक्त होता तो मैं तुम्हारे सामने राजों की बातें किताबों से खोल के रख देता, मगर यहां तो अभी तो गुफ्तगू की शुरुआत हुई और वक्त इंतहा को पहुंचा। मैं तुम्हें अगर सारी बातें न बता सकूं तो सिर्फ इसी बात को सुनकर के इस पर गांठ बांध लो, गिरा बांध लो, अपनी डालों से मजबूती के साथ इस बात को पकड़ लो। क्या कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर मूसा भी इस वक्त आ जाए, मुझे छोड़ करके उनके पीछे चल पड़ो तो तुम सीधे रास्ते से बहक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे। तो फिर मेरे साथियों, जो आज सोशल मीडिया की बातें सुन रखे को और हर किसी की बात की तरफ अपने दिलो दिमाग को मुतवज्जे कर रहे हो, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु को रोक दिया और फरमाया कि तुम्हें इस्लाम आ गया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उस इस्लाम में सरकार फरमाते हैं 73 होंगे, मगर उन 73 में एक ही जन्नती होगा और उसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। इसलिए इन बातों की तरफ अपना ध्यान लाओ और ज़ैद व अम्र की बातों की तरफ तवज्जो देने की कोशिश न करो। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक दिया। वो इतने बड़े सहाबी और ऐसा मकाम, फिर भी उन्होंने फौरन हुजूर की बारगाह में माफ़ी तलब की। अऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि व गज़बि रसूलिही, अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के रसूल के गज़ब से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। तो गौर करो, क्या कहा कि अंधे गूंगे बहरे फितने आएंगे और उन फितनों में बंदा मुबतला कैसे होगा। ध्यान कान सब कुछ साथ रख करके सुन लो। सरकार ने फरमाया मन तशर्रफा लहा तस्तशरिफहु। तशर्रफा का माना मैंने लुगत और डिक्शनरी में देखा तो इसका माना है ऊपर से किसी चीज को झांक कर देखना। ऊपर से किसी चीज को झांक कर देखना। सरकार फरमाते ये गूंगे बहरे अंधे फितने जो आएंगे, उन फितनों में लोग पड़ेंगे कैसे, मुबतला कैसे होंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो उन फितनों की तरफ झांकेगा फितना उसे अपनी तरफ ले जाएगा, झांकेगा तो चला जाएगा। मन तशर्रफ लहा तस्तशरिफहु, जो उस फितने की तरफ झांकेगा वो फितना उसे अपनी तरफ खींच लेगा। और सरकार ने फरमाया फमन वजदा मलजान औ मआदन फलयउज़ बिही, तो तुम में से जिस किसी को कोई पनाहगाह मिल जाए, कोई अमान की जगह मिल जाए, फलयउज़ बिही, तो ताक झांक की तरफ ना जाए, उस अमान वाली जगह पर चला जाए। ऐ सुन्नियों, सुन्नी दावत इस्लामी इस दौर में सुन्नियत के लिए एक दारुल अमान है, सुन्नियत के लिए एक जाए पनाह है। सरकार ने फरमाया फमन वजदा मलजान औ मआज़न फलयउज़ बिही, जिसे कोई पनाहगाह मिले वो पनाहगाह को पकड़ ले, जिसे कोई दारुल अमान मिले वो उस दारुल अमान में अमान ले ले, ताकि ताक झांक से फितने में मुबतला न हो जाए। इस सुन्नियत को बचाने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी एक जाए पनाह है, इसकी पनाह में आ जाओगे तो सुन्नियत की हिफाजत हो जाएगी। तो अब खुलासा इस गुफ्तगू का ये निकला कि इस रुए जमीन पर सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत सुन्नियत है।
تو پھر جب ہاتھ میں جیب میں مکان میں پیسے ہو 10-20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے تو دیکھو گھر کی حفاظت کی کتنی کوشش کرتے ہو. دروازہ بھی مضبوط, کتا بھی بٹھایا, کتے کے ساتھ دربان بھی بٹھایا, ساری حفاظتی پیرے اور ساتھ ساتھ میں کیمرے بھی لگائے. اے دنیا کی دولت کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں, مخدوم پاک فرماتے سنیت سب سے بڑی نعمت ہے. مجدد الفسانی فرماتے سنیت سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ فکر رضا پر پہرا دیا جائے, ضروری ہے فکر مجدد الفسانی پر عمل کیا جائے, ضروری ہے کہ اپنے صوفیہ سالکین اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلا جائے. اگر وہ ان کے طریقے پر چلتا رہے گا تو یہاں مال بچانے کے لیے جو کیمرے لگاتے ہو, پہرے دار بٹھاتے ہو, اس نعمت کی حفاظت کے لیے ولیوں کے عقیدوں کا پہرا بٹھا دو, ان کی تعلیمات کا پہرا بٹھا دو. اب چونکہ وقت بہت مختصر ہیں, ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور اگر وقت رہا تو پھر میں دوسری بات کا آغاز کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ, اس کی پہلی جلد ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آج حالات اتنے تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. صحابہ کے بارے میں بے باکی, جرأت مندی اور صحابہ کرام کے بارے میں لان تان, تو یاد رکھنا یہ کتنی بڑی بلا ہے کہ کسی ایک صحابی پر بھی طعنا کرنا. ماریرہ شریف کے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ, اعلیٰ حضرت ان کی شان میں فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین, سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین. مفتی اعظم کے مرشد اور امام احمد رضا کے استاد سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اسرار المعارف میں لکھتے ہیں کہ آج کل ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سے بدگمانی رکھتے ہیں. ایک سید کی بولی ہے اور ایک پیر کی بولی ہے, ایک ثاقب سلسلہ قادری بزرگ کی بولی ہے. فرماتے گئے جو امیر معاویہ سے بدگمانی رکھتا ہے, حضرت نوری میاں فرماتے ہیں وہ رافضی ہے, سنی نہیں ہے. وہ رافضی ہے, سنی. میں آپ سے بھی اب بلواؤں گا کچھ. جو حضرت معاویہ سے بدگمانی رکھتا ہے, سرکار ابو الحسین نوری میاں فرماتے ہیں ایسا شخص رافضی ہے, سنی. بولو زور سے, سنی نہیں ہے. جو حضرت امیر معاویہ سے بدگمانی رکھتا ہے ایسا شخص رافضی ہے, سنی نہیں ہے. اور یہ بات تو ابو الحسین نوری میاں نے کی. میں تمہیں مخدوم پاک کی چوکھٹ پر لے چلوں. مخدومی چراغ کی بڑی خصوصیتیں ہیں, جہاں جلتا ہے بھوت بھاگ جاتے ہیں. تو یہ مخدوم پاک کی تعلیمات کا چراغ آج جلا رہا ہوں میں, تو سارے وسوسوں کی کاٹ ان بزرگوں کی تعلیمات سے ہوگی. آج تو تمہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا نظر آئے گا, کون کیا بات کر رہا ہے, کون کیا بات کر رہا ہے. ارے پوچھو ان بزرگوں سے جو ہند کی دھرتی پر ایمان لے کر کے آئے, جن کے ہاتھ پر لوگوں نے ایمان قبول کیا. مخدوم پاک لطائف اشرفیہ کے لطیفہ نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں رافضیوں کے 12 فرقے ہیں, اور 12 فرقوں میں سے 10واں فرقہ لاعنیہ اس کا نام ہے. مخدوم پاک فرماتے یہ لاعنیہ فرقہ وہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ پر, حضرت معاویہ پر, حضرت طلحہ پر, حضرت زبیر پر
لان تان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جہاں مارے کے بزرگ یہ فرما گئے کہ امیر معاویہ پر تان کرنے والا، بلکہ تان نہیں، وہاں تو بدگمانی کی بات ہے کہ بدگمانی کرنے والا بھی رافضی کے سنی نکی گئے. وہیں پر مخدوم پاک چشتی بزرگ سلسلے چشت کے شہباز بھی پکار اٹھے کہ جو امیر معاویہ پر لان تان کرتا ہے وہ سنی نگی ہیں، وہ رافضیوں کا 10واں فرقہ لائنیہ ہے. یہ باتیں سنو اور دلوں پر نقش کرو. اور آج جو اہل سنت کے بھگوڑے ہیں، جو باتیں کہاں کہاں کی لا کے پیش کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا من تشرف لہا تستشرف ہوں، جو ان کی طرف جھانکے گا بھی تو وہ فتنہ اپنی طرف لے جائے گا اس کو. ان کی طرف نہ جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو. اب دیکھو یہاں پر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا ہے. میرے دوستو اب کیا کہوں کیا چھوڑ دوں. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں این بزرگ وارا، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں، این بزرگ وارا را در اول صحبت آن سرور علیہ السلام میسر میں شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست می دہت. مجدد الف ثانی اپنے وقت میں یہ حق کی اذان دے رہے تھے. آج میں دیکھ رہا ہوں وہی معجون مرکب تیار ہو رہا ہے. تم میں اگر کوئی صاحب بصیرت ہے تو میری بات سے 100% اتفاق کرے گا. مکس اچار ڈالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور حق اور باطل کو گڈ مٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. اس کے لیے جعلی پیروں کو بھی خریدا گیا اور اس کے لیے مولویوں کی زبانوں کو بھی خریدا گیا. اور وہ اکبر کے دور میں جو ہوا تھا وہ آج پھر ہو رہا ہے. لیکن ہم کیوں ڈریں؟ ڈریں وہ جن کے پاس مجدد الف ثانی نہ ہو. ہمارے پاس تو سارا کچھ دیا ہوا ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کے پہلے ہی حصے میں حضور کی صحبت جو ملی تو حضور کی صحبت کی پہلی گھڑی میں صحابہ کرام کو اللہ نے اس بلند مرتبے تک پہنچا دیا جہاں تک امت کے سارے ولی مل کر اپنی زندگی کی آخری سانس میں جس کی صرف خوشبو سونگھتے ہیں، اللہ نے ان تمام ولیوں کی زندگی کے آخری مرتبے تک حضور کے ہر صحابی کو پہلے ہی سیکنڈ میں پہنچا دیا. چونکہ یہی آگے دین پہنچانے والے تھے، یہی آگے قرآن پہنچانے والے تھے، یہی آگے احادیث پہنچانے والے تھے. اگر ان کی ذاتوں میں کوئی شک ہو تو قرآن میں شک آ جائے، حدیث میں شک آ جائے، پورا دین باطل ہو جائے. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں لہذا حضرت وحشی جو ہو مجھے بتا دینا. لہذا حضرت وحشی فرماتے ہیں امام ربانی کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار یمامہ کے کذاب کو قتل کیا. فرماتے ہیں مجدد الف ثانی کہ حضرت وحشی یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین مشرف شدہ بود، از اویس قرنی کے خیر التابعین افضل آمد. اویس قرنی کی پوری زندگی کو پڑھو، ان کی نیکیوں کو پڑھو. وقت کا مجدد لکھ رہا ہے
کہ اویس قرنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو جو کہ سارے تابعین کے سردار ہیں، وہ اپنی زندگی کی انتہا میں جس مرتبے پر پہنچے، حضرت وحشی کو اللہ نے حضور کی صحبت کی پہلی ہی گھڑی میں اس مرتبے پر پہنچا دیا۔ کمال تو سارا حضور کا ہے، کمال تو سارا حضور کی صحبت کا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اپنے محبوب کے صحابہ کو بلند شان عطا کی ہے۔ اور اب کوئی کسی ایک صحابی پر تانا کرتا ہے، کوئی سن لیتا ہے، تو یاد رکھو مجدد الفسانی فرماتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 80 ہے، جلد نمبر 1، فرماتے تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن است بپیغمبر خدا۔ فرماتے ہیں کہ کسی ایک صحابی پر بھی تانا کرنا یہ حقیقت میں اللہ کے رسول پر تانا کرنا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ، ارے جس نے حضور کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی، مجدد پاک فرماتے وہ اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں لایا۔ ارے غور کرو، اصحاب کہف کا کتا چند گھڑیوں تک حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھ جائے، وہ کتا گو کر اگلی امت کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کر جنتی بن گیا، تو جن خوش نصیبوں کو ولیوں کی نہیں، نبیوں کی نگی، امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت ملی، پھر رب نے انہیں بھی جنت کے بلند بالا خانوں میں مقام عطا فرمایا ہے۔ تو غور کرنے والی باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اب اس پر مجدد الفسانی فرماتے، بس ایک حوالہ میں پڑھ کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجدد الفسانی فرماتے شرائع کہ از راہ قرآن و احادیث بما رسیدہ است بتوسط نقل ایشاں است۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ شریعت جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، فرماتے ہیں بتوسط نقل ایشاں است، یہ قرآن و سنت ہم تک پہنچے ہی گئے صحابہ کے ذریعے سے۔ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے کیا، ان کے حکم سے صحابہ نے کیا، اور پھر ایک لغت پر قرآن کو جمع کر کے امت کا اتفاق جامع القرآن عثمان غنی نے کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین اگر ان صحابہ پر کوئی الزام رکھے اہل بیت پر ظلم کرنے کا یا اہل بیت کا حق دبانے کا، تو پھر تو آگے یہ ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے اہل بیت کا حق دبایا معاذ اللہ کی رب العالمین وہ ظالم ٹھہرے، تو پھر ظالم کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے رہے گا؟ ظالمین کی بھیجی ہوئی حدیثیں کیسے رہے گی؟ مجدد الفسانی نے تو یہاں تک لکھا کہ رافضی حضرت ابو ہریرہ کو نہیں مانتا، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ سے 3000 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یوں تو 5000 ہیں، مگر 5000 میں 3000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے جو ہم تک پہنچی ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں ان 3000 میں سے 1500 حدیثیں ایسی گئیں جن سے حلال اور حرام کے احکام نکلتے ہیں۔ جنگ صفین، جنگ جمل چھیڑو گے تو بہت کچھ نکلے گا۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی، مگر احترام دونوں کا باقی ہے، اور دونوں کی عظمتوں کا اقرار اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے۔ تو اب غور کرو، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ ایک ابو ہریرہ کو اگر نکال دیا جائے کہ چونکہ صفین کی جنگ میں وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، تو ان کی 1500 حدیثوں سے نکلے ہوئے شریعت کے حلال و حرام احکام کا کیا ہوگا؟ ارے ہم تو کسی فاسق امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، یہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو معاذ اللہ کی رب العالمین اہل بیت کے حوالے سے ظالم ہو تو پھر ان کی روایت کیسی مانی جائے؟ ان کی روایت نہیں مانی جائے گی تو پھر دین کا کیا ہوگا؟ مجدد الفسانی فرماتے اس لیے ضروری ہے
کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کا احترام کیا جائے، کسی پر تانا نہ کیا جائے. اور سید صوفی بزرگوں میں مخدوم پاک نے اور سرکار ابو الحسین نوری میاں نے فرمایا کہ جو حضرت معاویہ سے بدگمانی رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. اس لیے اب اخیر میں پڑھو یہ شعر اور اس پر گرہ باندھ لو. یا رسول اللہ علیہ کا سلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جو اپنے دل میں یہ چار باغ لے کے چلے. ہمیں اس پر جم کر رہنا ہے اور ان عقائد پر مجتمع رہنا ہے. وقت ہوتا تو میں کچھ بہاریں اور بھی آپ کو دکھاتا جن کی خوشبوؤں سے آپ کے مشام جاں معطر ہوتے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوگا تو اس پر گفتگو کریں گے. کل کا خصوصی اجلاس ہوگا جس میں حضور داعی کبیر وقار اہل سنت کا روح پرور پر نور خطاب ہوگا. تو آج جس طرح سے آپ بڑی تعداد میں یہاں حاضر آئیں، کل بھی آپ وقت پر پہنچے اور حضور داعی کبیر اور دیگر رفقائے دعوت کے واعظ و نصیحت اور بیان سے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو منور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ و اہل بیت کا کامل باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.